जवाबदेही भी जमात की अमीर ने नहीं करनी जी, नजम साकिब फरहान ने नहीं करनी, सैयद रिजवान ने नहीं करनी, सिराजुल हक ने नहीं करनी जवाबदेही के हाँ जी हाँ उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी जवाबदेही करनी है, लेकिन हर फर्द के हवाले से कि बाद जमात जवाबदेही होनी है जी। अमीर साहब इधर आ जाएंगे, अमीर साहब के से सवाल जवाब हो गया, बाकी कारकुरान फारिग जी, आपका कोई हिसाब किताब नहीं, जाए ऐसा नहीं है। लक़द जिअतमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, तुम मेरे पास अकेले अकेले हाजिर हुए होंगे जिस तरह के माँ के पेट से जोड़वा पैदा होने वाले बच्चे भी बैक वक्त दोनों बाहर नहीं निकलते, वक्फे से निकलते हैं ना। फरमाया कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह पहली दफा तुम्हें तन्हा तन्हा पैदा किया मैंने, उसी तरह तन्हा तन्हा तुम मेरे सामने हाजिर होके जवाब सवाब मिलने अपनी जाती नीयत पर, और जवाबदेही करनी है हर आदमी ने जाती हैसियत में। अमीर जमात को आगे धक्का दे के नहीं किया जा सकता कि ये हमारा अमीर है, हाँ उसके जरिए बड़ी नेकियां कमाई जा सकती हैं। हाँ ये जरूर है यौमन नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ग्रुप के साथ आएंगे, लीडरशिप के साथ आएंगे, क़यादत आएगी। नबी असल लीडर है, असल राहबर है, असल कायद है। नबी की क़यादत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिवाए हम्द उठाए हुए होंगे, आपकी उम्मत आपकी क़यादत में जाएगी। नीचे फिर ग्रुप नहीं है, फिर फिरके नहीं है कि नीचे इमाम अबू हनीफा का झंडा भी होगा, इमाम मालिक का, मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा, बस तब के लिए एक झंडा है, वहां तफरीक, वरना तो फिर नीचे लड़ाइयां हो जाएंगी। नीचे लड़ाइयां हो, हुजूर किधर तमाशा देखेंगे। उबाही बिकुमुल उमामा यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत को लिवाए हम के नीचे उम्मत के लश्कर को दूर तक देखते हुए खुशी से खुशी मनाऊंगा। तो एक यौम नदउ कुल्ला उनासिम, हाँ उम्मत की ये लोग जिन्होंने इस उम्मत को मोड़ मोड़ के हुजूर के उस झंडे की तरफ मोड़ा है, उनकी एक शान जरूर होगी। अल्लाह उनको अपनी तरफ से कोई इनाम, लेकिन झंडा गाड़ के उनको मैदान हशर में नहीं उतारा जाएगा कि अबू हुरैरा का झंडा गाड़ा हुआ है, वो लहराता हुआ आ रहा है, हसन बंदा का झंडा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। हाँ जाएंगे इनके साथ ही, जाएंगे इनके साथ ही, पर जवाबदेही उन्होंने नहीं करनी बाबा। जवाब अपना क़यामत कुरान से पढ़े आदमी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़ी लजीज बड़ी पुरलुत्फ जिंदगी है, लेकिन इसका मजा किरकिरा करने के लिए जरा मौत को याद किया करो। इस जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए कोई और जरिया है ही नहीं है। उज़्कुरू हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत, लज्जतों को मिटाने वाली, दबाने वाली, कुचलने वाली चीज का जिक्र तो अल मौत, मौत का जिक्र, मौत को याद किया करो, और किसी और के लिए नहीं अपने लिए किया करो। ये करीब खड़ी है मौत, पता ही नहीं है। और फिर आगे जो तस्वीर कुरान पेश करता है, फरमाया कि तुम्हें जिस दुनिया से वास्ता पढ़ना है, आज तुम सारे बहाने और दलीलें दे 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 कर कहते हैं औलाद, बीवी, खावान, भाई, ये वो। फरमाया यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, भाई जो आज एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं भाग जाएंगे। व उम्मिही व अबीही, माँ बाप औलाद से, औलाद माँ बाप से, खावन बीवी से, बीवी खावन से। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शानुन युगनी, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। बल्कि अगर रास्ता गलत है तो हर कोई दुश्मन होगा दूसरे का। यहाँ तो भागने की बात है,
دوسری جگہ تو کہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں، قرابت داریاں، میٹھی رشتہ داریاں دشمنی میں بدل جائیں گی، جتنی وہ میٹھی تھی اتنی کڑوی ہو جائیں گی، الا المتقین، ہاں جو بھی تھے لیکن وہ تقوی کے مسافر تھے، ان کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پہ جو دوستیاں قائم تھی، رشتہ داریاں قائم تھی، وہ قائم ہی رہیں گی تقوی کی بنیاد پر۔ اس کے سوا جتنی قریب قرابت داریاں ہیں اتنی دوریوں میں بدل جائیں گی، اور جتنی میٹھی رشتہ داریاں ہیں اتنی وہ کڑوی رشتہ داریوں میں بدل جائیں گی۔ اور قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے تو سامنے بھی اور دائیں بھی روشنی ہے، پریم سے جا رہے ہیں جانے والے مسافر، اور اگر نامہ اعمال ادھر ملنے والا ہے تو آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، میدان میں تاریکی چھائی ہوئی ہے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن میں آتا ہے سورہ حدید پڑھ لیں دوسرا رکوع، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کان کام کر رہے ہیں، آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دیتا، کانوں سے سنائی دیتا ہوگا، آواز آتی پہچان جائیں گے، نہیں جی یہ فضل عادی ہے، یہ سعید صاحب ہیں، یہ شفقت شاہ صاحب ہیں، تو وہ پریم سے جا رہے ہیں، ان کا انداز بتا رہا ہے ان کو کوئی تکلیف، تو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا بھی لحاظ کرو، ہم آپ کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، اس لیے کہ ہمارے پاس تو روشنی ہے نہیں۔ کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، جاؤ یہ روشنی یہاں نہیں ملتی، ہمیں بھی یہاں نہیں ملی، یہاں نہیں ملی، یہ پیچھے سے آتی ہے، پیچھے سے آتی ہے، اگر وہاں جا سکتے ہو ارجعوا وراءکم، جہاں یہ ملتی ہے پاور پلانٹ لگا ہوا ہے وہاں سے جا کے لاؤ، وہاں سے کنیکشن جوڑو، اور اگر جوڑ سکتے ہو تو وہاں سے جب کنیکشن جوڑو گے تو روشنی آ جائے گی، واپس آ جائیں گی، نہیں آ سکتی، اس لیے اس زندگی کے لیے روشنی بھی آج حاصل کرنی ہے، راحت کا سامان بھی آج حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے جتنا اپنے طور پہ ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، اور جتنا مل ملا کے ہو سکتا ہے وہ کرنا ہے، تاکہ ہم انفرادی طور پہ اکیلے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، نفس کے حوالے سے بھی کمزور ہیں، شیطان کے حوالے سے بھی کمزور ہیں، ماحول کے حوالے سے بھی کمزور ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، اگر ساتھ مل کے چلیں گے تو نفس پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے، شیطان پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اور ماحول کا مقابلہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ہم یہ کام کر لیں تو جس طرح بھی آپ نے سنا حدیث کے حوالے سے کہ شیطان بھیڑیے کی شکل میں ہے، بھیڑیا اکیلی بکری کو بڑی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نا کہ بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے تو جاتے ہوئے دن کو پھر آ کے واپس جانے والے ریوڑ میں سے ایک چالاک بکری یا بھیڑ ادھر منہ کرتی ہے تو بڑا چارہ نظر آتا ہے، تو وہ ایک دن صرف دیکھ کے نکل جاتی ہے کہ کل سے میں منہ مار سکتی ہوں، منہ مار کے نکل سکتی ہوں، اس نے ایک دن کیا، دوسرے دن کیا، لیکن وہ سمجھی میں ہی یہ سوچ رہی ہوں، دوسری طرف وہ بھی سوچ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا ریوڑ جا رہا ہے، قابو نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھا کہ ایک نے سر نکالا ہے، اس نے بھی دیکھا کہ یہ آج نہیں تو کل آئے گی، وہ بھی طاق میں تھا، فرمایا کہ یہ جب ایک دن صحیح سلامت واپس آ گئی، دوسرے دن زیادہ دلیر ہو گئی اور زیادہ کھا کے واپس آئی، تیسرے دن ادھر کوئی بیڑیے نہیں، ایسے ہی خام خواہ ڈرا رکھا ہے، وہ خوب رج کے کھانے کے لیے سر گسیڑا ہی تھا کہ پیچھے سے آیا اور اس نے فرمایا کہ انسان اکیلا ہوگا تو اس طرح کا بھیڑیا کسی نہ کسی شکل میں ہمراہ آور، آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، اور ساتھ ملے ہوں گے، شرما بے شرمی بھی انسان اور فیصلہ کر لے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر دے،
تو پھر یہ وہ بن سکتا ہے جس کے بارے میں شیطان خود اعلان کر کے اعتراف کرتا ہے شکست کا، الا عبادک منہم المخلصین، اے اللہ ہاں وہ بندے میرے کسی چال میں کسی جال میں نہیں آ سکیں گے جو مجھ سے پیچھا چھڑا چکے۔ کیا مطلب؟ اپنی کسی لیاقت پر، سمجھ بوجھ پر، علم پر، طاقت پر، اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پر اعتماد کیا۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہر لحاظ سے کمزور ہیں، تو نے خود بتایا اور ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور ہیں، اس کمزوری کے ساتھ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اس ازلی ابدی دشمن کے مقابلے میں جو ہمارے ابا سے بھی پہلے دنیا میں موجود تھا، ان کو بھی بہکا بیٹھا، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے دلوں کو مضبوط کر اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والوں کا ساتھی بنا دے۔ اس کے لیے بہت کارگر نسخہ استغفار کا ہے، اپنے بڑوں کو یاد کرنے کا ہے، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، یا کھڑپین قسم کے حکمران ہوں، سب کو یاد کرنے کا ہے کہ کدھر ہیں آج۔ یاد کریں گے تو دل بھی نرم ہوگا، اور اگر اپنے قرابت دار ہیں، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، نیکی کے ساتھی ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو وہ خوش بھی ہوں گے، ان کو اجر بھی ملے گا، اور جتنوں کے لیے کریں گے آپ کو اتنوں کی طرف سے اجر مل جائے گا۔ یہ بار بار میں نے بتایا، پھر بتائی دیتا ہوں، آپ کا مجھ پر حق ہے اور میرا فرض ہے کہ ہر خیر خواہی کی، ہر فائدے کی بات جو سمجھ آئے بتا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم میں سے ہر ایک کو اپنے پلے باندھنا چاہیے کہ تم دعا کرتے ہو تو خود آمین کہتے ہو، اپنے لیے دعا کرتے ہو تو خود آمین کہتے ہو، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، قبول کر لے، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ اور جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، دوسروں کے لیے جس مسئلے میں بھی، جس ضرورت میں بھی دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، تو تمہارے آمین کہنے سے پہلے فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ ہی اسی سانس میں کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، تو نے جتنوں کے لیے جو کچھ مانگا ہے اے اللہ اس کو بھی وہ سب کچھ عطا فرما دے۔ تو جس دعا پہ آمین فرشتہ کہے وہ دعا یقینی قبول، اور جو دعا خود فرشتہ آگے کرے وہ اس لیے اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، لیکن بڑی بخیلی کی بات ہوگی اپنے ساتھ ہی بخیلی کرنا ہے کہ دوسروں کے لیے آدمی نہ کرے، اور بالخصوص اپنے حقداروں کے لیے، والدین کے لیے، یا نیکی کا راستہ بتانے والے محسنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے دیے ہوئے وقت کو ہم صحیح کام میں استعمال کر سکیں، اور اپنی آخرت کے لیے وہ توشہ جمع کرنے والے بن جائیں جو ہماری آخرت کو، قبر کو، حشر کو سہولتوں والا میدان بنانے والا ہو، خوشیوں والا میدان بنانے والا ہو، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لوائے حمد کے نیچے جگہ دلانے کا ذریعہ بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الأمی وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ ابھی مولانا محترم ہماری رہنمائی فرما رہے تھے اجتماعیت کے حوالے سے اور مسلمانوں کی اکٹھ کے حوالے سے۔ آج ہم نے جو جائزہ اور احتساب کے حوالے سے تھوڑا سا کام کیا ہے، اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں محترم اویس مشتاق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے آج کے جائزہ و احتساب کے حوالے سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے کچھ اس کی سٹیسٹک بنائی ہیں، سارے سوالات نہیں، لیکن اس میں ہم نے کچھ چوز کیے تھے جن میں مرد اور خواتین دونوں کی ہیں۔ جو سوال جس کی ہم نے حصہ اول میں جس کی ہم نے ایک سٹیٹس بنائی ہیں، اس میں یہ تھا کہ سوال نمبر 2، میں احکام
احکام اسلام کی مکمل پابندی کو ترجیح دیتا ہوں یا دیتی ہوں. اس میں اگر ہم نے کیونکہ جو 75 اور 100% ہے اس کو بیسکلی ایک میں اس کو کاؤنٹ کروں گا کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی, اور جو 50 اور 25 ہیں اس کو ایک میں کریں گے. اس میں جو ریشیو ہے مرد کی وہ ہے 75 پلس وہ 61% ہے, اور تقریباً کہہ رہے ہیں کہ 60% جو ہیں مرد انہوں نے اس کا جواب دیا ہے 75% اور 100%, اور 40% جو مرد ہیں ان کا جواب ہے 50 سے بلو. اور خواتین میں جو اس کا ہے وہ ہے 40% وہ ہیں جنہوں نے نہیں 60% اس میں ہے ہی نہیں ہے. بیسکلی خواتین جو ساری کی ساری خواتین ہیں ان کا جو ریشیو ہے وہ 75% سے اوپر ہے, یعنی ان کا ہے ہی نہیں ہے وہ 25 اور 50% میں سے کسی نے کاؤنٹ نہیں تھا کیا. اور جو حصہ 2 میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور اس میں بھی خواتین بیسکلی 88% خواتین کا جواب اس میں 75% سے اوپر تھا, لیکن مردوں کا اس میں تھا 60%, اور 40% مرد وہ ہیں جن کا جواب اس کا 50 یا 25% میں تھا. حصہ 3 میں اسلامی کلچر سینٹر کے نظم کی اطاعت اور اس پر اعتماد کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس میں بیسکلی جو مردوں کا اس میں 50-50 تھا, یعنی 50% وہ تھے جو 75% سے اوپر تھے, اور 50% وہ ہیں جو 50% سے نیچے تھے, یعنی 50-50 ریشیو تھا. اور خواتین میں سے تقریباً کہہ لیں کہ 73% یعنی 2/3 جو ویمنس تھیں ان کا جو اعتماد کا ریشیو تھا وہ 75% سے اوپر ہے اپنے نظم پر. سوری 84% ویمن. اور جو آخری سوال تھا وہ یہ تھا کہ ذمہ داران اور کارکنان کے باہمی رابط و تعلق سے مطمئن ہوں, اور اس میں بیسکلی دونوں مرد و خواتین کا جو ہے 90+% تھے جن کا اس کا جواب تھا 75% اور 100%. اب اس کو تھول کے کس طرح کیا جائے؟ یہ تھول کے یہ ہے کہ جو مایوریتھیت ہے بیسکلی میجورٹی ہے وہ اسلامی کلچر سینٹر اور اس کے نظم سے مطمئن ہے. اس میں بیسکلی مرد جو ہے وہ تھوڑے سے دیلت ہیں, شاید اس میں نظم کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے کہ جو اپنا وہ پیغام ہے وہ جو مرد کارکنان ہیں ان تک زیادہ پہنچائیں. اور جو پہلے 3 سوال تھے ان میں سٹور فور بیدرنگس پوٹینسیال ہے خصوصی طور پر مرد حضرات کے لیے, اپنے اہل خانہ کے حوالے سے بھی, اور بطور مسلم جو ان کا اخلاق و معاملات ہیں غیر مسلموں کے لیے اس کے حوالے سے بھی, اور اسلام کی مکمل پابندی کو ترجیح دینے کے حوالے سے بھی. اس میں خواتین کی مایوریتھیت ہے ہر سوال میں, اور مرد تقریباً دیلت ہیں. سو مین ہارمیو گوپو دیکھا نو کھوینرو سمجھ آ گئی؟ اچھا جی جزاکم اللہ. ابھی آپ نے تھوڑا سا آئینہ دیکھا ہے اپنا خود کا, اور امید ہے کہ آپ اس حوالے سے مزید کوشش اور فکر مند ہوں گے. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات اور شرکائے مجلس, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ اس بات پر کہ آپ اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں لیا اور اپنے گھر میں جمع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ یہاں جمع ہوئے اور آپ نے اپنے ماضی کا احتساب کیا, اپنی غلطیوں, اپنی کوتاہیوں اور اپنی لغزشوں کو دیکھا اور ان پر نظر ثانی کی. نہ صرف نظر ثانی کی بلکہ آپ نے ارادہ کیا اور عزم کیا کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم اپنے مستقبل کو بہتر کریں گے. گو کہ آج کا یہ احتساب فارم یا احتساب جائزہ فارم جو اب ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہماری ذاتی, ہماری خاندانی, ہماری معاشرتی اور ہماری تنظیمی زندگی میں بہت سی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں, مگر اس میں سب سے جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے
کہ ہم سب نے اپنی کوتاہیوں کو بلا جھجک تسلیم کیا، ہم ان پر نادم ہیں، اور ہمیں اس بات کا ارادہ ہے، ہم اس بات پہ مصمم ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں اور ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اسی حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مسکرا دیے، ہنس پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج اچانک کیوں مسکرا دیے، کیوں ہنس پڑے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں قیامت کے دن کو دیکھ رہا ہوں اور قیامت کے دن کو دیکھ کر میں مسکرا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ قیامت کا ذکر ہوتا، قیامت کے روز کی بات ہوتی تو رو پڑتے اور پریشان ہو جاتے، اپنی امت کے لیے فکر مند ہو جاتے، مگر اس دن ان کا معمول کچھ مختلف تھا، وہ قیامت کا منظر دیکھ کر وہ ہنس دیے۔ اسی بات کا جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن کچھ لوگ ہیں جو ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیے اور وہ ہنس رہے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جو ہنس رہے ہیں، دوسرے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے لوگو تم کیوں ہنس رہے ہو، تم نے گناہ کیے، ہم نے بھی گناہ کیے، ہم نے گناہ کیے، ہم برباد ہوئے، ہم تباہ ہوئے اور آج ہم رو رہے ہیں، مگر آپ ہیں کہ آپ نے گناہ کیے اور گناہوں کے باوجود آپ قیامت کے روز آج ہنس رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہاں ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی میں گناہ کیے، مگر ہمارا اور تمہارا یہ فرق ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوئے، ہم اپنی زندگی کا احتساب کیا، اللہ سے معافی چاہی اور اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اسی بات کو اور اسی بات کی وجہ سے کہ ہمارے جو گناہ تھے وہ گناہ جب نیکیوں میں بدل گئے تو آج انہی گناہوں کے سبب ہم جنت میں جا رہے ہیں، اور اسی بات پہ ہمیں ہنسی آ رہی ہے، ہم مسکرا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث سے ملتے ہوئے الفاظ ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو بیان فرمایا ہے کہ من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کے اعمال کو، جن کے برے اعمال کو، جن کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے گا۔ انتہائی معزز شرکائے مجلس، خواتین و حضرات، یقیناً آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اور قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد خواہش مند ہوں گے اور دل میں یہ تڑپ رکھتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو قیامت کے دن مسکرا رہے ہوں گے، جو ہیبت کا دن ہے، جو خوفناکی کا دن ہے، جو دہشت کا دن ہے۔ تو یہ انتہائی مشکل کام نہیں، یہ انتہائی چھوٹا سا کام ہے، کرنے کی بات ہے۔ آئیں آج ہم سب مل کر یہ ارادہ کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی۔
میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک عزم کرنا ہوگا، ہمیں دست بستہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہوگی کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ آج ہم اپنے سابقہ گناہوں پر معافی کے طلبگار ہیں، اور اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کا اعادہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہیں اور ہم تجھ سے معافی اور معافی کے خواستگار ہیں، اور اس کے ساتھ آخر میں کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنی زندگی کو اپنے اعمال کو بہتر بنائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے گا جن کو قیامت کو، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز وہ ہنس رہے ہوں گے اور مسکرا رہے ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اس سے قبل کہ میں آپ سب احباب کو کے لیے آخری اعلانات کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تھوڑی سی توجہ سے سن لیجئے۔ سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ابھی دعا کے بعد آج کے پروگرام کا انشاءاللہ اختتام ہوگا، اور آپ سب لوگ مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے جائیں۔ نماز کے فوراً بعد جو مرد حضرات ہیں وہ نیچے جو داخلی سطوح ہے مسجد کے سامنے وہاں تشریف لے جائیں، وہاں کھانے کے لیے ان کا انتظام ہے، اور چاروں طرف جو کلاس رومز ہیں ان میں بیٹھ کر کھانے کے لیے آپ کی جگہ کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ نماز کے بعد اپنے اسی حصے میں جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ وہاں تشریف لے آئیں۔ ان کے لیے کھانے کا انتظام یہ مردوں والے حصے میں کیا گیا ہے، اور وہ تھوڑی دیر اپنی نشستوں پر نماز کے بعد وہاں بیٹھیں، اور جب یہاں انتظام مکمل ہو جائے گا تو درمیان کی دیوار ہٹا دی جائے گی اور خواتین اس حصے میں آ کر طعام نوش فرمائیں گی۔ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور محترم مولانا حامد علی فاروق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ